अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आरिफ सिंह। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक और ख़ूबसूरत दिन और मौसम थोड़ा सा जो है वो तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी सर्दी, थोड़ी सी हवा। हवा की आवाज़ आपको आ रही होगी कुछ बादल से, और किस तरह से है खुदा की कुदरत। आज एक और ख़ूबसूरत दिन देख रहे हैं, शायद बारिश हो जाए और थोड़ी सी विंडिश हवा भी है, और जिस तरह से देख रहे हैं हर तरफ सरसब्ज भी है। तो मैं सोच रहा था आज पार्क के बजाय आज मैं आप लोगों से यहाँ पे एक वीडियो क्यों न शेयर की जाए। बहुत अर्सा हुआ यहाँ पे वीडियो शेयर नहीं की। अच्छा, सबसे पहले आज हमारी जो हेल्थ के मुतालिक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो, ये समझना और जानना, अगर आप आखिर तक रहे तो समझ जाएं कि आप अपनी हेल्थ से कितना प्यार करते हैं। जी हाँ, तो करते हैं आज हमारा टॉपिक शुरू। जैसा कि हमारे हेल्थ के मुतालिक, आपको हार्ट के मुतालिक, लीवर के मुतालिक, आपको माइंड के मुतालिक देखना हो तो आप मेरी YouTube चैनल पे काफ़ी वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं। आज हम एक और ख़ास ऑर्गन्स जो कि बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, और वो है किडनी। जी हाँ, आप हर लिहाज से वाकिफ़ होंगे। आप इनके मरीज़ों को भी देखा होगा, डायलिसिस का नाम भी सुना होगा। इसकी शेप जिस तरह से बीन्स की तरह होती है वो भी आपको पता होगी। ओके, ये ब्लड को फिल्टर करता है वो भी पता होगा। और मैं भी कोई साइंटिस्ट या कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही कोई मैं न्यूट्रिशियस हूँ। मैं भी इतना ही छोटी मोटी नॉलेज हासिल कर लेता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। ये मेरी एक हॉबी है। तो आज मैंने इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा, तो मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ शेयर की जाए, क्योंकि हेल्थ के मुतालिक जो भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे लिए बहुत क्रूशियल होती है। इवन दुनिया के हर इंसान के लिए क्रूशियल है, लेकिन वो उस पर कितनी तवज्जो दे रहा है वो उसको पता होगा। चले हम टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा है किडनी। किडनी का पहले मैं साइज बता दूं, 3 से 4 इंच की किडनी बीन्स के शेप की होती है। 130 इसका ग्राम इसका वजन होता है, और इसका मेन काम सबको पता है कि ब्लड को फिल्टर करना। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि ये एक दिन में 24 घंटे में 1.5 मिलियन ब्लड सर्कुलेट होता है, और उसमें से 180 लीटर जो है वो सिर्फ फिल्टर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना ब्लड सर्कुलेट हो, इतना क्यों फिल्टर होता है? उसकी वजह ये है कि ये पूरा ब्लड तो ख़राब नहीं होगा, जो ख़राब होगा वही फिल्टर होगा ना। तो आप फिल्टर का जो प्रोसेस है, तो याद रखें ये फिल्टर का प्रोसेस थोड़ी देर के लिए रुक जाए तो इंसान के जीने की और कोई वजह नहीं बन सकती कि उसको मौत की तरफ ले जाया जाए। तो ये बहुत बड़ा, क्योंकि हमारा जो ब्लड है उसके अंदर बहुत सा वेस्ट हो जाता है, और उसको फिल्टर करना और फिर यूरिया का जनरेट करना और उसको यूरिन को पास कर देना। अब हम आते हैं कि इसका एक और फैक्ट है कि इसका जो आपके जो किडनी की, सबने देखा है अल्लाह ताला ने इतनी हमारे ऊपर करोड़ों एहसान किए हैं कि हमें चाहिए सिर्फ एक किडनी चाहिए। अगर एक किडनी भी आपकी साफ काम कर रही है, सही काम कर रही है, तो आप समझें आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसीलिए ट्रांसपेरेंट प्लांट भी होती है किडनी, आपने सुना होगा। ये जो 2 किडनी होती हैं वो एक राइट साइड वाली जो है वो लेफ्ट साइड से थोड़ी सी नीचे होती है। उसकी वजह ये होती है कि उसके ऊपर जो है वो आपका लीवर होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी नीचे होती है। अब इसकी शेप के बारे में बात कर लेते हैं। बीन्स की तरह शेप होता है, और इसका जो आउटर साइड होता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, जो आपको डार्क ब्राउन या रेड कलर का जो नज़र आता है। और इनर साइड होता है वो आपका कहलाता है मेडुला। ओके, क्योंकि बहुत से डिफिकल्ट वर्ड हैं, बहुत बार याद करने के बाद आप लोगों के साथ शेयर किए जा रहे हैं, तो इससे ये होगा कि मेरी नॉलेज में और ज़्यादा इजाफा होगा और कुछ चीज़ें आपके साथ भी शेयर हो जाएंगी। ओके,
تو یہ میڈولا میں کیا ہے، اس کا آپ نے انٹیریئر جو آپ کا پارٹ دیکھیں گے اس میں آپ کے پیرامڈ کی طرح بنے ہوتے ہیں. اوکے، یہ کیویٹیز کہلاتی ہیں، بہت سی کیویٹیز کپ شیپ کی ہوتی ہیں، آپ نے دیکھی ہوگی. اور اس میں سے سب کے سب جتنی بھی ندی وغیرہ ہیں، جتنے بھی بلڈ سرکولیشن، وہ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. اور وہ جو جگہ ہوتی ہے اس کو آپ لوگ ہوتی ہیں وہ گلومرولس کہلاتا ہے. اور یہاں پہ کیا ہوتی ہے، پورے جسم کی زیادہ تر جو ہے نا بلڈ سپلائی یہاں ہوتی ہے. اوکے، اب یہ گلومرولس، اب اس کا مین کام کیا ہے، مین فنکشن کیا ہے؟ مین دو فنکشن سے کڈنی کے. ایک فنکشن ہے یورین فارمیشن، کہ یورین کا بنانا، اور بلڈ فلٹریشن. دونوں کو ایک ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بلڈ میں سے جو فلٹر ہوتا ہے وہی یورین کے تھرو پھر پاس ہو جاتا ہے. اب جو یورین فارمیشن ہے اس کے 3 اسٹیپ ہیں. پہلا اسٹیپ، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جتنا بھی گلومرولس پہ جو پریشر آتا ہے، جو بہت زیادہ بلڈ، وہاں سے کیا ہوتا ہے، اس پریشر کے نتیجے میں کچھ باریک مالیکیولز جو ہے نا وہ بومن کیپسول کہلاتا ہے، یہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں. اب باریک مالیکیول میں کون کون سے ہیں؟ جیسے پانی ہے، سالٹ ہے، گلوکوز آ جاتا ہے، یوریا آ سکتا ہے، یورک ایسڈ آ جاتا ہے. یہ سب چیزیں جو ہے وہ فلٹر ہوتی ہیں. اب جب یہ ایک اسٹیپ کمپلیٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کچھ حصہ جو ہے وہ جو یوزفل ہوتا ہے وہ بھی رہ جاتا ہے اسی فلٹریٹ میں. دوسرا اسٹیپ شروع ہوتا ہے. دوسرے اسٹیپ میں کیا ہوتا ہے؟ دوسرے اسٹیپ میں یہ ہوتا ہے کہ جو کہ ٹیوبولر، اوکے، دوسرے اسٹیپ میں آپ کا کہتے ہیں کہ ری آبزارب کیا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو آپ کا یوزفل مواد جو آپ کا ٹیوبولر میں چلا جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ بالکل آگے تک چلا جائے، بلیڈر تک چلا جائے، تو وہ انسان کے جسم سے باہر نکل جائے گا. اور اس میں آپ کا امونیا ایسڈ، اچھا، اس کے علاوہ آپ کا گلوکوز، آپ کا سالٹ، آپ کا بہت سی چیزیں جو ہے وہ بھی ویسٹ ہو جائیں گی. تو اس کا ری آبزرو سیکنڈ آپشن میں وہ دوبارہ کیا ہوتا ہے، جب ٹیبولر سے جیسے ہی گزرتا ہے تو اس کے قریب میں کہیں بلڈ ویسلز ہوتی ہیں. تو بلڈ ویسلز میں کیا ہوتی ہیں، وہ جتنی ہوتی ہیں کام کی چیزیں وہ بلڈ ویسل میں دوبارہ چلی جاتی ہیں. اب یہ دوسرا اسٹیپ ہے. اب اسی کو اگر الٹ کریں، اپوزٹ کریں، تو سوچیں کہ اگر بلڈ سے دوبارہ ہمارا ٹیوبولر میں آ جائے تو یہ کیا ہوگا؟ اسی کو کہتے ہیں کہ ٹیوبولر سیکریشن. یہ تیسرا اسٹیپ ہے کہ وہ بلڈ سے پھر اس میں سے بھی سب کچھ کام کا نکال کے پھر دوبارہ ٹیوبولر میں ڈال دیتا ہے. تو یہ 3 اسٹیپ کرنے کے بعد، پہلا جو اسٹیپ کرنے کے بعد وہ فلٹریٹ ہوتا ہے. دوسرا جب ری آبزرو کرنے کے بعد وہ ہمارے پاس یورین کی شکل ہو جاتی ہے، زیادہ تر یورین ہو جاتا ہے. اور وہ ہمارا جب انسان چاہتا ہے پھر وہ ان کے بلیڈر کے تھرو، کیونکہ جب یہ ٹیوبولر سے جاتا ہے تو یہ کہاں پہنچتا ہے، یہ جا کے پیلوس میں، رینال پیلوس کی طرف جاتا ہے، پھر یوریٹر کی طرف جاتا ہے، پھر یہ آگے جاتا ہے یورینری بلیڈر کی طرف جاتا ہے. وہاں پہ کچھ وقت کے لیے بھر جاتا ہے تو انسان جب چاہتا ہے اس کو یورین کے پاس کر دیتا ہے. تو اب دیکھیں ایک مین اس کا جو فنکشن کتنا امپورٹنٹ ہے. دوسرا اس کا مین فنکشن ہے وہ اوسمو ریگولیشن کہلاتا ہے. اوسمو ریگولیشن جو ہے وہ دراصل کیا ہوتا ہے، انسان کے جسم میں پانی اور نمک ایسی چیز ہے جو بہت ضروری ہوتی ہے. اگر یہ دونوں چیزیں لمٹ سے زیادہ ہو جائیں یا لمٹ سے کم ہو جائیں تو بہت ساری بیماریاں کریٹ ہوتی ہیں، بہت سارے پرابلمس کریٹ ہو جاتے ہیں. تو جس کی وجہ سے کیا آتا ہے، یہ اس کا دوسرا فنکشن ہے کہ اس کو مینٹین کرنا. دیکھیں کتنا امپورٹنٹ کام ہے ہمارا کڈنی کا بھی. اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے یہ جو پی ایچ ویلیو ہے اس کو بھی مینٹین کیا جاتا ہے یہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں اپنے لیور، اپنی کڈنی، اس کو صاف رکھیں، اس کی ہیلتھ پہ بڑا توجہ دیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے.
اور اگر فرض کریں ایک تو یہ دو ان کے فنکشن ہو گئے، فرض کریں یہ فنکشن اس کے نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ فنکشن یعنی جو فلٹر کر رہے ہیں وہ فلٹر نہیں کر پاتے تو وہ کڈنی کیا ہوگی؟ اس کو ہم کہتے ہیں کڈنی فیل ہو گئی ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کئی مریضوں سے ملے ہوں گے، کتنا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے کہ ان کا تو یہ حال ہوتا ہے ہفتے میں 3 بار جاتے ہیں، روزانہ بھی کچھ لوگ جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک نیچرل ہمیں کڈنی دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا بڑا دماغ دیا ہے، اس نے ایک آرٹیفیشل کڈنی بھی بنا دی جس کو ڈائلیزر مشین کہتے ہیں۔ یہ انسان کا پہلا اسٹیپ ہے اگر کڈنی فیل ہو جائے تو ڈائلیزر مشین سے کیا؟ اب مجھے ڈائلیزر مشین بہت کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے، اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے، ایک باکس ہوتا ہے، اس کا میں آپ کو بتا دوں اس میں ہوتا کیا ہے۔ ایک باکس میں ایک بیچ میں پردہ ہوتا ہے، ایک طرف سے بلڈ آتا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی ڈائلیسس ہوتا ہے ڈائلیزر مشین کے تھرو تو جو بلڈ آتا ہے انسان کے جسم سے وہ آرٹریز، رینال آرٹریز کے تھرو آتا ہے، اور جب وہ کلین ہو کے واپس جاتا ہے تو وہ رینال وینز کے تھرو جاتا ہے، اوکے، کیونکہ آرٹریز میں پریشر ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے چکر ہوتا ہے۔ جب وہ بلڈ آتا ہے ایک جگہ پہ تو کیا ہوتا ہے، پردے کے اس طرف جو ہے وہ ڈائلیزر فلوئڈ ہوتا ہے۔ یہ ڈائلیزر فلوئڈ سے ہی اس کا ڈائلیزر مشین نام دیا گیا۔ یہ ڈائلیزر فلوئڈ جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اس میں سے ویسٹ جو ہے وہ پردے کے اس طرف کھینچ لیتا ہے اور بلڈ کو کلین کرتا ہے۔ یہ 4 سے 5 گھنٹے کا پروسیس ہوتا ہے، بڑا تکلیف دہ پروسیس ہوتا ہے پیشنٹ کے ساتھ اس کی اپنی، لیکن بعض اوقات اتنا پیشنٹ کو فیل نہیں ہوتا، لیکن روزانہ جانا 4-5 گھنٹے کا کرنا، پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ طبیعت کچھ بہتر ہوتی ہے تو مہینے میں 1 بار بھی ہو جاتا ہے، مہینے میں 2 بار بھی ہوتا ہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ، اگر آپ کی اس سے بھی کنڈیشن کلیئر نہ ہوئی تو ایک اور ڈائلیزر ہوتا ہے، کیونکہ یہ ڈائلیزر جو ہے اس کو کہتے ہیں ہیمو ڈائلیزر۔ ایک جو ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے پیریٹونیل ڈائلیسس کہتے ہیں۔ اب پیریٹونیل ڈائلیسس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پیریٹونیم سے نکلا ہے۔ پیریٹونیم کیا ہوتا ہے، انسان کے پیٹ میں اوکے ایک کیویٹی ہوتی ہے، جو باہر کی جو آپ کی وال ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں آپ کی ایبڈومن وال، اور جو اندر کی جو وال ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں گٹ وال۔ اس کے درمیان میں ایک کیویٹی ہوتی ہے، اس کیویٹی میں کیا ہوتا ہے کہ پورے جسم کا کافی پریشر جو خون کا جو ہے وہ وہاں پہ بھی آتا ہے بہت زیادہ، تو جس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں ڈاکٹر انجیکشن کے تھرو اس میں انجیکٹ کر دیتے ہیں وہ فلوئڈ وہاں اس کیویٹی میں، اور جب وہ بلڈ وہاں سے گزرتا ہے تو اس میں سے وہ ویسٹ جو ہے وہ کھینچ لیتا ہے، اور پھر کیا کرتے ہیں کچھ عرصے کے بعد وہ جو آپ کا فلوئڈ ہے وہ پھر اس کو ویکسین کے تھرو نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ یہ ایک اور طریقہ ہے، اوکے، اسی لیے اس کو پیریٹونیل ڈائلیسس کہتے ہیں۔ اب اس سے بھی اگر کام نہیں چلتا اور پیشنٹ کی حالت اور زیادہ مزید خراب، اب وہ بالکل نہیں ہے، تو پھر تیسرا وے آتا ہے، وہ ہے آپ کا کڈنی ٹرانسپلانٹ۔ اب کڈنی ٹرانسپلانٹ میں بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، ڈاکٹر وغیرہ سب کر لیتے ہیں، چیک اپ وغیرہ کر لیتے ہیں، پہلے ہی سب ٹیسٹ وغیرہ کر لیتے ہیں، زیادہ تر فیملی ممبرس میں ہی مل جاتی ہے، اوکے، اول تو بہت مشکل سے کوئی راضی ہوتا ہے لیکن مل جاتی ہے، تو پھر اس کو یعنی ایک کڈنی پہ بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی چیزیں کتنی اضافی دی ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارا ذرا سا کام نہیں ہوتا نا، ہم کہتے ہیں بس ہمارے ساتھ ہی پرابلم ہے، ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا، ہمارے لیے ہی یہ تھا، ہمارے ساتھ ہی پرابلم ہے۔ جو ہزاروں نعمتیں ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ بخار میں بھی کوئی بہت کچھ غلط بول جاتا ہے، کوئی کینسر کی حالت میں بھی گریٹیٹیوڈ رہتا ہے۔ اتنی بڑی انسان کی یہ سب طاقت انسان کی ہے، انسان کے ہاتھ میں ہے۔ چلیں بات کرتے ہیں کہ جب وہ دوسرا اسٹیج جو فائنل اسٹیج آتا ہے تو ٹرانسپلانٹ، تو کیونکہ اگر وہ بعض اوقات میچ نہیں ہوتی، وہ میچ کا یہ ہوتا ہے کہ وائٹ سیلز جو ہیں وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، وہ اس سے میچ ہونے چاہیے، اور یہ ڈاکٹر وغیرہ سب چیک کر لیتے ہیں اور وہ اس کو
فائنلائز کر دیتے ہیں. تو یہ تو آ گیا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے, آپ نے بہت سنا ہوگا کڈنی اسٹون, چلے اس کے بارے میں بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں. کڈنی اسٹون یہ ان کو ضرور پتا ہوگا, یہ نام سن کے ہی ان کی تکلیف جو ہے, ان کا احساس وہی جان سکتے ہیں جو ان کو ہو رہا ہوگا. یہ رینال پیلوس میں جو یہ ٹیبولر جو آپ کی ہوتی ہے, یہ ٹیبولر ہوتی ہے, وہاں رینال پیلوس جو ہے وہاں پہ یہ جنریٹ ہوتا ہے. یہ بنا ہوا ہوتا ہے کیلشیم آکسیلیٹ کا, بہت اس میں پانی جو ہے نا نہ ہونے کے برابر, اور وہ جم کے وہ اس شکل میں پتھر اسٹون کی شکل میں بن جاتا ہے. اب اس سے تکلیف کیا ہوتی ہے؟ اس سے تکلیف یہ نہیں کہ صرف اس طرف تکلیف ہوگی, پورے جسم میں اتنی بے چینی ہوتی ہے, کبھی نیند کا نہ آنا, کبھی کوئی چیز اچھی نہ لگنا, کبھی کھانا نہ کھانا, تو یہ سب چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. سوچیں ایک چھوٹا سا پتھر کتنا انسان کو بے چین کر سکتا ہے. تو انسان کی ہیلتھ اللہ تعالیٰ نے جب دی ہے تو سب سے بڑا تحفہ ہے. ہیلتھ سب سے بڑا دنیا کا تحفہ ہے. اب اس کو کیا کرتے ہیں, شروع میں یہ کرتے تھے کہ اس کا اسٹون جو ہے نا وہ مشین, وہ آپریشن کر کے نکالتے تھے. اب سے کیا ہوا ہے, اب سے لیزر آپریشن, آپ نے بھی سنا ہوگا. یہ الٹرا ساؤنڈ اور یہ الٹرا ویو جو ہوتی ہیں, وہ لیزر آپریشن سے کیا کرتے ہیں, اس میں ویوز کے تھرو اس پتھر کو وہیں توڑ دیتے ہیں, اور وہ باریک ہو جاتے ہیں, اور وہ یورین کے تھرو باہر چلا جاتا ہے. اور بعض اوقات کسی کے ہوتا بھی ہے, اور وہ بھی یورین کے تھرو بعض اوقات گل کے کوئی چیز کھانے سے وہ گل کے چلا بھی جاتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. اور کسی کا نہیں ہوتا تو, اور پھر ورنہ لیزر آپریشن کروانا ہی پڑتا ہے. تکلیف ہر جگہ پہ ہے. تو کیوں نہ ہم اپنی اس صحت کے لیے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کی جو ہیلتھ ہے وہ کتنی ضروری ہے, اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. ویڈیو تو شاید بہت بڑا ہو گیا ہو, لیکن یاد رکھیں کچھ چیزیں آپ دیکھیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وہ نیچر ہے جو حقیقت میں الکلائن ہوتی ہیں, جن کا HP 7 سے جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. یہ چیزیں, فائبر آپ کو ہر بیماری میں کام آتا ہے, سبزیاں آپ کو ہر بیماری میں کام آتی ہیں. ہاں کچھ گری سری کہ بھائی وہ آرتھرائٹس ہے تو آپ گوبھی نہیں کھا سکتے یا پالک نہیں کھا سکتے, وہ تھوڑا سا ایشو, وہ ایک آدھی چیزیں ہوتی ہیں, ورنہ زیادہ تر فروٹس اور سبزیوں میں آپ کو سب کچھ ملتا ہے. ہر ایک وٹامنس آپ کو ملتے ہیں. اور جبکہ آج ہمارے معاشرے میں کیا لگا ہوا ہے, جنک فوڈ. خوش ہیں تو بھی اپنی صحت کو خراب کر رہے ہیں. آج ہم خوش ہیں تو برگر منگاؤ, پیزا منگاؤ. آج ہم خوش ہیں تو پارٹی منانے ہوٹل پہ جاؤ, ہوٹلوں کا کھاؤ. گھر کا کھانا, آج آپ لوگ خود بتائیں, کیا آپ کے بچے سبزی شوق سے کھاتے ہیں؟ میری مسز بھی جو ہے نا وہ چلا رہی ہوتی ہے کہ کدو پکاؤ, توری پکاؤ, بھنڈی پکاؤ تو کیا منہ بنتا ہے. اور بعض اوقات باہر سے کھا لیتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. تو یہ کیوں؟ یہ ہم نے ہی کیا, اور اس کو چینج بھی ہم ہی کر سکتے ہیں. جب وہ چیز کو ہم نے اتنا عرصہ کیا, جب وہ عادت بن چکی ہے تو ظاہری بات ہے اب نئی عادت پھر اپنانے کے لیے پھر بھی وقت چاہیے. تو اپنی صحت کا خیال, کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ بھی آپ سے زیادہ آپ کی ہیلتھ کو نہیں سمجھ سکتا. آپ کی ہیلتھ کو آپ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. کیا کھا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, کیا ریئیکشن ہو رہا ہے, کیا کب کس طرح سے, تو آپ اس کو مینٹین کر سکتے ہیں. تو ہمیشہ میں نے پہلے بھی کون سے آئل استعمال کرنے چاہیے, کتنا آئل استعمال کرنا چاہیے, فائبر میں کیا ہوتا ہے, سلاد میں کیا ہوتا ہے, کون سی چیزیں اگنور کرنی چاہیے, جنک فوڈ کیا ہے, ہارٹ کے لیے کیا پرابلم ہے, لیور کے لیے کیا پرابلم ہے, اور ہماری کڈنی کتنا امپورٹنٹ ہے, اس کے لیے کیا ہونا چاہیے. تو آپ نے اگر یہ چیزیں شروع کر دی تو آپ یقین کریں ہر بیماری سے آپ کو پرابلم, ہر بیماری سے آپ چھٹکارا آہستہ آہستہ پا سکتے.
لیکن ہمارا مسئلہ ایک اور بھی ہے. آج ہم نے کھیرا کھانا شروع کیا اور ہم نے کہا, کل دیکھا یار کچھ ہوا ہی نہیں. بھائی سالوں سے جو کچھ کھا رہے ہو اس کا اثر تو ابھی نظر آ رہا ہے, تو اس کا آج سے کل اثر کہاں سے؟ ہم بہت بے صبر ہیں. ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں گے, 3 دن ایکسرسائز کریں گے, یار وزن تو وہی ہے. ہمیں بہت جلدی اچھی چیزیں بہت جلدی چاہیے, لیکن اچھی چیزوں کو اپنانا جو ہے نا, اس کو کہتے ہیں کہ یہ لانگ ٹرم نہیں, لانگ لائف ہوتا ہے. آپ کو یہ کرنا ہی ہے, لازمی ہے. یہ 2 دن کے لیے 4 دن کے لیے ہی نہیں ہے, یہ آپ کو کرنا ہی ہے. یہ آپ کی صحت لازمی ہے اگر آپ اپنی صحت سے پیار کرتے ہیں, اور میں بھی اپنی صحت سے پیار کرتا ہوں, اور میں آپ لوگوں کی صحت سے بھی پیار کرتا ہوں. تو میں آپ لوگوں کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ ان چیزوں میں کیا ہے, اور اپنی صحت کو تھوڑا سا ہر ایک عضو کے بارے میں تھوڑا سا میں جانکاری دے دیتا ہوں, اور وہ آپ اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کریں اور ان چیزوں کو اپنائیں اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں. اب میں زیادہ بور نہیں کر رہا ہوں, اوکے, کیونکہ یہ تھوڑے سے خشک ٹاپک ہوتے ہیں, لیکن کچھ نہیں, آپ کی صحت آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں, کتنی ایکسرسائز کر رہے ہیں. آدھا گھنٹہ کیا صبح اٹھ کے آپ کو یہ آتا ہے کہ اچھی سے واکنگ, تھوڑی سی جوگنگ ٹائپ کی, تھوڑی ایکسرسائز کچھ کر لیں, تو پھر کیا چاہیے. تو لہٰذا اپنے دوست اپنے بھائی کو ہمیشہ کی طرح اسی طرح دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں پھر ایک اگلے ٹاپک کے ساتھ, ایک اگلے سما کے ساتھ, ایک اگلی نئی صبح کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.